أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक और फजल और एहसान के साथ हम आज नमाज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की इस क्लास के बाद उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर हम अपने जो नमाज है, जो उसके तमाम अरकान और उसके जो मसाइल हैं उस पर उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो कोई क्लास मिस ना कीजिएगा और बहुत फ़ायदा होगा आपको। बहुत कुछ आपको हर क्लास में कुछ ऐसा पता चलेगा अभी भी जो हम हमारे यहाँ आमतौर पे वो किया जा रहा है और जो नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों के बारे में आपके सामने इस किताब के ज़रिए सही अहादीस की रोशनी में ये सब कुछ इंशाल्लाह ताला ये आएगा। तो इन चीज़ों को खुले दिल और खुले जहन से अपनाइए। कभी दिल की तंगी का इस तरह शिकार ना हो कि ये नहीं मानना वो नहीं मानना, ये यहाँ से बात मिलेगी सिर्फ कुरान ने मजीद से मिलेगी तो ही मैं मानूंगी। ये भी गलत है। ठीक है, अहादीस की अपनी एक अहमियत है जिससे कोई इनकी इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी जो करने वाले हैं वो उसकी अहमियत को अपनी तरफ से अगर कोई कम करना चाहता है या कोशिश करता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अल्लाह ताला ने उस चीज़ की भी हिफाजत फरमाई है। बिल्कुल सही अहादीस के को सामने रखते हुए इस बुक को ये जिन्होंने भी लिखा है, बहुत अच्छी कोशिश है। इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। और इसे हम बार बार करेंगे और ये डिटेल से अलग करेंगे। और इसकी जो शॉर्ट स्लाइड्स हैं वो थोड़ा सा सिलसिला हमारी एडमिन की तबीयत की वजह से रुका है। इंशाल्लाह ताला वो जल्द दोबारा शुरू हो जाएगा, और ताकि जो नई स्टूडेंट्स हैं वो भी पिछला जो रह गया है उन स्लाइड्स के ज़रिए रिवीजन हो जाएगी। और वैसे भी अ, चीज़ें सबके जहन से निकल जाती हैं, तो इन चीज़ों से इन टच रहना चाहिए। ऐसा कोई भी नॉलेज आपको मिले, स्लाइड्स आपसे शेयर हों ग्रुप में, आप उन्हें आगे शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने लोगों से प्यारों से शेयर करें। आपकी ख्वाहिश हो कि लोगों की नमाज भी दुरुस्त हो। नमाज की अहमियत हमें अंदाज़ा ही नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला कभी अल्लाह ताला तौफीक दें तो थोड़ा थोड़ा तो हर क्लास में मैं जिक्र करती हूँ। बहुत हम इसे इजी लेते हैं। देखिए, अगर मुझे आगे मौका मिला इंशाल्लाह ताला तो इस पर भी कोई स्पेशल लेक्चर रखेंगे, ताकि वो लोग जो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं भी हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। उन्हें अंदाज़ा हो कि ये नमाज चीज़ क्या है, कितनी ज़रूरी है और कितनी ज़बरदस्त और पावरफुल चीज़ है। जो कमी कोताही होती है इसमें, हमें कोई कुछ भी इसमें जो कमी है वो हमारी तरफ से है। वरना इसके ज़रिए बहुत बहुत लोगों ने अल्लाह ताला का कुर्ब पाया है और बहुत कुछ महसूस किया, जिन लोगों ने इसकी अहमियत को समझा। नहीं तो बाकी इसी तरह बस भटकते ही रहे। तो जिंदगी, नमाज के बगैर जिंदगी, अक्सर ये हमने देखा है कि लोग कंपैरिजन करते हैं कि कोई बात नहीं, नमाज ठीक है, नहीं भी पड़ेगी, फलां शख्स की मदद कर दो, फलां को ज़रूरत है, तो ये वो। देखिए, इमरजेंसी की सूरत में तो आपको दीन नहीं रोकेगा। एक शख्स है, आप जा रहे हैं नमाज अदा करने के लिए, रास्ते में कोई जख्मी है या किसी को कोई लाइफ, आप कह लें कि उसकी जिंदगी स्टेक पर है, और तो ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल में कोई भी रिस्क नहीं लेगा नमाज की तरफ जाने का। वो वाकई उस शख्स को, अगर इनकी कोशिश से उसको उसकी मदद होती है, बिल्कुल करेंगे। लेकिन इसको आदत बना लेना, और बार बार तो इमरजेंसी नहीं होती ना, तो बाकी नमाजों को पे तो वक्त पे आए ना, वो तो अदा करें। और दूसरा, इस तरह की कंपैरिजन कम से कम हम मुसलमानों को नहीं करने चाहिए। नमाज की अहमियत अपनी जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, छोड़नी नहीं है। अब उसमें कंसंट्रेशन है नहीं है ये बात की बात है। इसको बाद में वक्त के साथ साथ, दुआ के साथ साथ, कोशिश और मेहनत के साथ साथ इन चीज़ों को भी हासिल किया जा सकता है।
یہ سب سے پہلی بات یہ کہ فرض جو ہیں آپ نے نہیں چھوڑنے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم کوئی بات نہیں، نماز کو سائڈ پہ کر، سب سے پہلے ہم نماز کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں سب سے پہلے، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے. حالانکہ جس کی طرف سے وہ کال آئی ہے، ہمیں بلایا گیا ہے، جب ہم نے اپنے کان نہیں دھرے، ہم نے اٹھنا اور پہنچنا، وہاں پر پہنچنے کی زحمت نہیں کی، پھر بھی وہ بدلے میں بہت کچھ دیتا ہے ہمیں. نہ ہمارا کھانا روکتا ہے، نہ ہماری آکسیجن روکی جاتی ہے. لیکن یہ کہ نماز کی ادائیگی جو نہیں کرتے ہیں، ایک بے چینی، بے سکونی، بے برکتی والی زندگی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب آپ نماز کی باقاعدگی سے ادائیگی کرتے ہیں پھر بھی کوئی آزمائش آ جاتی ہے، لوگ فوراً اس طرح کے تانا زنی شروع کر دیتے ہیں کہ تم تو اتنے اللہ والے بھی ہو، قرآن سے جڑے ہو، نماز بالکل نہیں چھوڑتے ہو، پھر بھی یہ مشکل اور تم پر آ گئی، یہ مصیبت آ گئی. تو اللہ والے، قرآن والے اس چیز سے اچھی طرح واقف ہیں کہ قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے. کس کو کس طرح سے آزمانا ہے، ہر چیز میں آزمائش ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، فیصلے ہیں. تو ریئیکشن ڈفرنٹ ہوتا ہے ایک عام شخص کا اور ایک قرآن اور نمازی شخص کا، قرآن سے جڑے ہوئے اور نمازی شخص کا. ان کی ریئیکشنز بدل جاتے ہیں، ان کی دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں، اور یہ چیز میٹر کرتی ہے. ساری زندگی بھی قلب سلیم کے ساتھ گزارتے ہیں، اسی پرسکون دل کے ساتھ، آخری وقت موت بھی، اور امید ہے اللہ تعالیٰ سے باقی مراحل اور منزلیں بھی اسی حالت میں ہوں گی. تو یہ کمپیریزن کبھی نہ کیا کریں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں آج کے، اپنی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تاکہ کہ آج مجھے یہ کور کرنا ہے. نیکسٹ کلاس ہے انشاءاللہ تعالیٰ نماز کی، ہماری جو جس کے لیے سب انتظار کر رہے ہیں، وہ ٹاپک شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ نماز کا میں الگ سے اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کا الگ سے کوئی اسپیشل لیکچر یا تو رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ویسے میں تھوڑا سا کروا دیا تھا، اس کو اس والے پیج کو دوبارہ سے یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. ایک یہ صحابی ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف چہرہ کر کے فرمایا، لوگوں اپنی صفیں سیدھی کرو. ہم نے پچھلی دفعہ سترہ جو نماز ادا کرتے ہوئے آگے رکھا جاتا ہے، کوئی بھی اوٹ، پردہ، کوئی بھی ایسی چیز، اس کی ڈیٹیل دیکھی تھی. اور آپ اس کے بعد صفوں کی اہمیت سٹارٹ ہو چکی ہے، یہ اسی سلسلے میں بھی بات چل رہی ہے. لوگوں اپنی صفیں سیدھی کرو، 3 بار فرمایا. جب کوئی اہم بات ہوتی تھی یا اہم دعا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار دہرایا کرتے تھے، لوگوں اپنی صفیں درست کرو، لوگوں اپنی صفیں برابر کرو، اللہ کی قسم یا تو تم ضرور ضرور صفیں سیدھی کرو گے، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا. پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا، گھٹنے سے گھٹنا اور ٹخنے سے ٹخنا چپکا دیتا تھا. ٹھیک ہے، کس طرح فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پہ صحابہ کرام کتنا پیارا رسپانس دیتے تھے فوراً. تو ہمارا طرز عمل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. عاشق رسول ہونے کا لیبل لگوانا بڑا آسان ہے اور بہت اچھا لگتا ہے یہ سننا، لیکن اس کی کیا کیا اس کے ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا فرائض ہیں، وہ اس میں سے اکثر ہم یا تو جانتے نہیں ہیں یا ان پر عمل نہیں کرتے ہیں. اور اس میں سے نماز بہت ایک اہم رکن ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو سیدھا کیا کرو کیونکہ میں تمہیں پسے پشت بھی دیکھتا ہوں. اچھا، یہ میں نے یہ پیج لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. معجزہ کیا ہے، تھوڑا سا ادھر بھی میں اس کو میں پڑھ دیتی ہوں آپ کو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص صفوں میں اپنا کندھا دوسرے کے کندھے اور اپنا قدم دوسرے کے قدم سے ملا دیتا تھا. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف کے اندر داخل ہو کر ایک جانب سے دوسری جانب تک چلتے، ہمارے سینوں اور کندھوں کو برابر کرتے
اور فرماتے آگے پیچھے مت ہونا ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے. کتنا اب اس میں کتنے لاجکس ہیں، کتنی حکمتیں ہیں، ان سے سب سے تو ہم واقف بھی نہیں ہیں. لیکن صف بندی کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا. یہ تھوڑا سا میں یہ پڑھ دیتی ہوں، یہ معجزے کے بارے میں جو ذکر ہوا، تاکہ معجزہ یا کرامت اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں. بس میں ریڈنگ کر دیتی ہوں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. انسان کا وجود، اس کی عقل، طاقت، جو اس کی عادات ہیں، خصائل ہیں، خوبیاں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہوتی ہیں. انسانی عادت اور روٹین ہے کہ جس کام میں بھی کسی آدمی کی عقل اور طاقت لگتی ہے، وہ کام کتنا ہی انوکھا کیوں نہ ہو، دوسرے آدمی بھی محنت اور مشقت، مشق کر کے، پریکٹس کر کے وہ کام کر لیتے ہیں. عام طور پہ یہ دیکھا گیا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی آدمی سے کوئی ایسا کام صادر ہوتا ہے جو عام عادت سے بھی ہٹا ہوا ہو، اس میں کوئی علم، فن، پریکٹس، اسباب، وسائل کچھ بھی بیچ میں نہیں آ رہے، اور ہر عام اور خاص کوئی بھی شخص اس کے مقابلے میں یا تو وہ کر ہی نہیں سکتا وہ کام، یا پھر اسباب و وسائل کے بغیر عاجز ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی سے یہ کارنامہ ہوا ہے، اس میں صرف عقل اور طاقت کام نہیں کر رہی، ایک غیبی طاقت بھی اس کو اس غیبی طاقت کی بھی مدد حاصل ہے. اگر ایسا کام کسی نبی اور رسول سے صادر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں. اور اگر کسی صحیح العقیدہ عالم دین، یہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور بہت سارے اللہ والے، اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو لیکن یہ کہ عقیدہ صحیح ہو، عالم دین ہو، اور اس طرح سے سنت کو فالو کرتے ولی اللہ ان سے صادر ہو. اچھا، یہ اللہ کے ولی کے ٹرم بہت براڈ ہے، صرف وہ آپ کے ذہن میں نہیں آنے چاہیے. پرانے بزرگ، داڑیوں والے، نیک، ہر وقت عبادت یا اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں سرگرم، وہ تو وہ بھی ہیں. اب کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو لگے دیکھنے میں وہ اس میں شاید اس کی ظاہری صورت اس طرح کی مسلمان اسلامک نہ بھی ہو، لیکن اس کی کوئی، اس کا کریکٹر، اس کی کوئی ایسی خوبی، اس کا کوئی حسن سلوک، اس کی کوئی ایسی عبادت جو ہم ظاہری طور پہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. لیکن تو یہ اللہ کے ولی کی، یہ تو بہت بڑی ٹرمینالوجی، اس میں بہت کچھ شامل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر کبھی دیکھیں گے. کوئی وہ کرے نا اس طرح سے، تو اسے کرامت کہتے ہیں. لوگوں سے انبیاء اور رسل کی صداقت منوانے کے لیے عام طور پہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ انہیں دیتے تھے. ایک تو دلیل اور برہان کی طاقت، اور مختلف معجزات بھی ملتے تھے. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کو معجزہ نہ ملے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے کوئی دلیل یا برہان کی طاقت سے محروم رکھا گیا. جس نبی کو بھی معجزہ ملا، اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اسباب اور وسائل کو استعمال میں لائے بغیر ہر قسم کا کارنامہ کر دکھانا میری طاقت میں ہے. اور نہ ہی اس کے صحابہ نے یہ عقیدہ رکھا کہ وہ ان معجزات کی بنیاد پر اسباب کے بغیر دوسرے انسانوں کا یہ حاجت روا یا مشکل کشا نہیں. ایسا نہیں ہے کسی بھی غیر نبی کی دعوت. اور اس میں اچھا یہ اچھا، اگر بد عقیدہ، میں چاہ رہی تھی کہ یہ پی ڈی ایف میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر شیئر کرتی ہوں، اس طرح کی چیزیں آپ مزید دیکھ لیجئے گا. آج میں ٹاپک اپنا کمپلیٹ کرنے میں بڑی کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اگر بد عقیدہ اور بد عمل ہونے کے باوجود بھی اگر کسی شخص سے کچھ عجیب سے کام نظر آ رہے ہیں لوگوں کو، جو لگ رہا ہے کہ یہ تو عام انسان نہیں کر سکتا، تو اس کی دو وجہ انہوں نے بیان کی ہیں. ایک تو اللہ نے اس کی رسی دراز کر دی تاکہ اس کے جو فالوورز ہیں زیادہ سے زیادہ عذاب آخرت کے مستحق بنے. سیکنڈ، اس نے مختلف شرکی عمل کیے ہوں گے، جنوں اور شیاطین کا قرب حاصل کیا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ نظر نہ آنے والا تعاون کرتے ہیں اور اسے ایسی خبریں پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، ادروائز باقی کیا ہے یہ اوپر بیان کر دیا گیا ہے. الغرض معجزہ اور سچی کرامت اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد، طاقت اور حکم سے رونما ہوتی ہے، جبکہ جھوٹی کرامتوں میں شیاطین کی اندیکھی مدد کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن عام بندہ اسے دیکھ نہیں پاتا. حالت نماز میں اچھا، قبلہ رخ ہونے کے باوجود پیچھے کھڑے نمازیوں پر جو نظر رکھنا، یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا، اور یہ حالت نماز کے ساتھ خاص تھا. مگر نماز میں بھی یہ کیفیت، یہ ہر نماز میں ضروری نہیں کہ ایسا ہوتا تھا. ایک تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص، پھر عام روٹین میں نہیں، نماز میں، پھر ہر نماز میں نہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ایسا ہوتا تھا، اور جب نہیں چاہتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا. چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جب
समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कहा तो पीछे से एक आदमी ने एक दुआ पढ़ी थी, रब्बाना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ठीक है, ये जो पूरी है शायद आप लोग भी पढ़ती हो, बहुत प्यारी दुआ है, बहुत अजर है इसका। ये जब अगर कर चुकी हैं याद तो ठीक है, नहीं तो ये कोशिश कीजिएगा दुआ की इनकी नमाज के कोर्स में से कीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा तो उसके बाद पूछा था ये दुआ किसने पढ़ी थी, फिर उसकी अहमियत बताई थी। ये उन दुआओं में से थी ना जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते आगे बढ़ बढ़ कर इसको इसका अजर लिखना चाह रहे थे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर एक और भी है। एक रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर से उठकर बाहर चले गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आपके पीछे बाहर निकल गईं। आपने ये वो जो मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान, वहां पहुंचकर दुआए मगफिरत की, वापस आ गए। हज़रत आयशा आपसे पहले अपने बिस्तर पे पहुंचने में कामयाब हो गई, लेकिन सांस फूली हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने टालना चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा बता दो, वरना मेरा अल्लाह मुझे बता देगा। इस पर हज़रत आयशा ने सारी बात बता दी। तो इससे मालूम हुआ कि घर से निकलते वक्त हज़रत आयशा को मालूम नहीं था कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम नहीं था कि आयशा मेरे पीछे गई थी। तो ये ठीक है, आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें साथ साथ इसलिए एक्सप्लेन की जाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक उनकी जो अहमियत है ना, हम लोग बहुत गलत करते हैं। हम क्या करते हैं, या तो उनको उनकी उस अहमियत से वो नहीं देते, हम दर्जा कम कर देते हैं। हम हमें लगता है कि नहीं, ये भी आम, बिल्कुल ही आम इंसान, कुछ भी खास नहीं, और ना उनका कोई एहतराम, ना उनके लिए कोई दरूद, ना उनकी कोई शख्सियत से मोहब्बत, कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं। या फिर इतना ऊपर ले जाते हैं कि अल्लाह ताला के बराबर, बल्कि उससे भी आगे लोग ले जाते हैं। तो ये चीज़ गलत है। तो ये जो मौजज़ात थे, जो ख़ास सलाहियतें अल्लाह ताला ने जिनसे नवाजा था, वो अल्लाह ताला की तरफ से थी। जब चाहे अल्लाह ताला, अब कभी कभी बहुत सारी बातों का पता चल जाया करता था। अभी कल हम सीरा की क्लास में पढ़ रहे थे कि जब वो दियत देने के लिए दो लोगों का जो कत्ल हुआ था, बनु किलाब का, तो ये बनु इनके यहूद के कबीले के पास ये पहुंचे हैं, वहां बैठे हुए थे। तो उन्होंने आपस में प्लानिंग की थी, और कि इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई चक्की का वहाँ पार्ट पड़ा हुआ था कि ऊपर से गिरा कर तो हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तसल्ली से, इत्मीनान से दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे हुए थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हुक्म से मैसेज दिया, बता दिया, फौरन उठ के ऐसी तेजी से गए हैं कि सहाबा को भी नहीं पता था कि हुआ क्या है। वहां पहुंच कर जब मिले हैं तो फिर पता चला कि वहां पे पीछे क्या हुआ था, क्या होने वाला था। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है। जब कभी बता भी देते थे, बिल्कुल बहुत सारी चीजों का उन्हें बहुत कुछ ऐसा दिखाया गया, बताया गया, और जब कभी नहीं होता था तो नहीं होता था, बाकी आम इंसानों की तरह। अच्छा जी, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब आगे क्या है, अब हम किधर पहुंचे हैं, रुकिए, हमारे दिल भी मुख्तलिफ हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये है कि अल्लाह ताला पहली सफ वालों पर अपनी रहमत भेजता है और फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। पहली सफ वालों की इतनी अहमियत क्यों है? पहली सफ में कौन पहुंचता है? जिसकी प्रायोरिटी नमाज होगी, जो टाइम से पहले उसको अंदाजा होगा इतने बजे अजान है, इतने बजे ये जमात खड़ी हो जाएगी, मेरे घर से वहां तक का, मेरे ऑफिस से वहां तक का इतना टाइम है, वो उस हिसाब से चलता है। जहन में नमाज ही है ना उसकी प्रेफरेंस। फिर वो अपना वक्त, सारे काम छोड़कर अपना टाइम अल्लाह ताला के लिए वो उस वक्त लगा रहा है, दे रहा है, और कितना कुछ छोड़ के वो वहां पर पहुंचा है। तो अल्लाह ताला जैसा कोई कदरदान तो है ही नहीं। तो फिर वो जो पहले साफ वाले हैं, उन पर अल्लाह ताला अपनी रहमत भेजता है, और फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। उनकी ज्यादा अहमियत है, ज्यादा अजर है। फिर जिस तरह सफ़ें बाद में पीछे पीछे बढ़ते जाते हैं, उनका अजर कम होता जाता है। जुमे की सफ़ का भी इसी तरह से पता चलता है। हजरत नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे रिवायत है कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफ़ें बराबर करते। जब सफ़ें बराबर हो जाती तो फिर आप अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करते। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ें कायम करो, कंधे बराबर करो,
صفوں کے اندر ان جگہوں کو پر کرو جو خالی رہ جائیں. اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. صفوں کے اندر شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، اور جو شخص صف ملائے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت سے ملائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے قرب اور محبت سے نوازے گا، اور جو اسے کاٹے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے گا. اب یہ اس کا کیا مطلب ہے نرم ہو جاؤ؟ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر صف درست کرنے کے لیے کوئی تمہیں آگے یا پیچھے کرے تو بڑی نرمی اور محبت سے آگے یا پیچھے ہو جاؤ. آپ میں سے جن بہنوں کو کبھی جمعے یا تراویح میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، مردوں والی عام طور پہ مسجد میں، ویسے تو خواتین والا بھی پورا سسٹم گھروں میں ہوتا ہے، تو صف کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، خاص طور پر جو پراپر مسجد ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم خواتین کو ایک تو اتنا اندازہ نہیں ہوتا صف بندی کا، بہت ہی صفوں کو بے ترتیب رکھا گیا ہوتا ہے. بیچ میں سے اکثر کوئی خاتون اگر نکل گئی ہیں ایک صف میں سے، آگے والی میں سے، تو پیچھے سے کوئی خاتون، یہ میں خود اس چیز کی وٹنس ہوں، کوئی خوشی سے آگے نہیں جاتی تھی اور وہ جو جگہ کو فل نہیں کرتی تھی، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے ان چیزوں کا. ہمیں صف بندی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا زور دیا ہے اس چیز پر، تو پسند نہیں کرتی تھی. بلکہ برا منایا جاتا تھا بعض دفعہ کہ میں پہلے سے آ کر ادھر کھڑی ہوں اس والی رو میں، یہ میری جگہ، یہاں کسی اور کو بھیج دیں. تو یہ چیزیں اپنے ان کے ہاتھوں میں، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. کوئی اگر آگے بلا رہا ہے آگے چلے جاؤ. ہم نے اس کے کہنے پہ تھوڑی جانا ہے، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جانا ہے، اور اس کا بہت اجر ہے. جو اس طرح سے کوئی صف میں کوئی جگہ خالی ہوتی ہے تو پیچھے سے آگے جا کر کوئی فل کرتا ہے، اس کا بہت اجر ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں برا نہیں منانا، چاہے وہ بلانے والے کا انداز اچھا نہ بھی لگے. بعض دفعہ وہ بھی بڑے غلط انداز سے بلایا جاتا ہے، بہت انسلٹنگ ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ادھر آنا ہے، ادھر کھڑے ہونا ہے، تم لوگ پیچھے جا کے کھڑے ہو، یا ادھر آؤ، یا جو بھی ہے. ڈس ریسپیکٹفل ہو سکتا ہے، لیکن نرم پڑ جانا ہے، ہاتھوں میں نرم ہو جانا ہے، برا نہیں منانا ہے. آگے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، پیچھے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے. جہاں پہلے کھڑے تھے وہاں بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ آگے کہیں تو آگے آ جاؤ، پیچھے کہیں تو پیچھے آ جاؤ. اور وہ چاہے ان کا انداز اچھا لگے برا لگے، وہ بات غلط تو نہیں کی جا رہی، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو یہ خواتین کی صفوں میں بہت ہی بد نظمی، بے ترتیبی، بیچ میں کھلی ہوں گی جگہیں، تو اس طرح یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، صف کی اہمیت اپنی جگہ ہے، چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں. بڑی نرمی و محبت سے آگے یا پیچھے ہو جاؤ. اگر صف سے کوئی نکل کر چلا جائے تو اس کی جگہ لے کر صف ملاؤ. یہ عادت ہونی چاہیے ہمیں. ہاں، ہمیں اکثر نہیں پتا ہوتا، وہاں مسجد میں جا کے بہت سارے لوگوں کو پہلی بار پتا چلتا ہے. تو یہ عادت ہونی چاہیے، جیسے ہی دیکھیں کہ کوئی جگہ خالی ہے بلکہ کہے بغیر وہاں جا کے فل کریں. اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کوئی چھوٹی چیز ہے؟ صف کے اندر جان بوجھ کر ایک دوسرے سے دور دور کھڑا ہونا، یہ صف کاٹنا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کرے گا. صفوں کی ترتیب دیکھتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی صف پوری کرو، اول صف، پھر اسے جو پہلی کے نزدیک ہے، یعنی کہ پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی صفوں میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بہتر سب سے پہلے والی صف ہوتی ہے، اور مردوں میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بری، یعنی کہ جس کا اجر سب سے کم ہے، آخری صف ہوتی ہے. عورتوں کی اس کی الٹ ہے. عورتوں کی جو سب سے بری پہلی صف ہے اور سب سے بہتر آخری صف ہے. اچھا، ٹھیک ہو گیا جی. اس میں کچھ دیکھ لیتے ہیں مزید، انہوں نے ہمارے بارے میں اس کو، ان چیزوں کو مزید ایکسپلین کیا ہو تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ تب ہے جب خواتین بھی مردوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوں، کیونکہ اگر مرد آخری صف میں کھڑے ہوں اور ان کے متصل بالکل بعد خواتین کھڑی ہوں گی تو ان کا خیال ایک دوسرے کی طرف رہے گا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مردوں میں جو ثواب کے لحاظ سے سب سے جو بہتر صف ہے وہ مردوں میں سب سے آگے ہے. ہمارے ہاں تو آج کل یہ رواج نہیں ہے. اب یہاں پر خواتین کا الگ سے انتظام کر دیا جاتا ہے. ادروائز یہ تھا کہ سب سے پہلے مرد کھڑے ہوتے ہیں، بعد میں پیچھے خواتین. اور بہتر یہ ہے کہ اگر بچے ہوں نا تو درمیان میں بچوں کو کھڑا کر لیا جائے، کیونکہ جو مردوں کی آخری صف ہوگی نا
جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ثواب کے لحاظ سے سب سے کم ہے، اور ان کے پیچھے جو عورتوں کی سب سے اگلی صف ہوگی جو کہ عورتوں کے لحاظ سے بدترین ہے، یہ جب ایک دوسرے کے آگے پیچھے کھڑے ہوں گے نا تو ذہن ڈسٹریکٹ ہوتا ہے. بڑی قدرتی سی بات ہے، بہت ہی قدرتی سی بات ہے، خاص طور پہ مردوں کے لیے. ایک عورت پھر بھی یہ کہہ سکتی ہے، ہم مان سکتے ہیں کہ وہ اتنا اٹریکٹ نہیں ہو رہی، اسے نہیں فرق پڑا، آدمی ہے ٹھیک ہے. لیکن کوئی مرد ایسے کہے نا تو یہ بات نہیں ماننے میں آتی، اللہ ماشاء اللہ کوئی خاص اللہ تعالیٰ کے کوئی لوگ ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی کشش رکھی ہے مرد کے اندر عورت کے لیے. وہ کوئی بھی عورت چاہے وہ پردے میں بھی ہے، اس نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، چاہے عمر کا بھی نہیں ہے اندازہ، جب کبھی بھی اسے ایک عورت کے وجود کا ذرا سا بھی احساس ہوتا ہے، مرد کانشیس ہو جاتا ہے، تھوڑا اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. پھر آگے اکارڈنگلی ہر مرد کا ڈفرنٹ ہے، بعض بہت زیادہ ہوتے ہیں، بعض تھوڑا کم ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں. تو نماز میں اب بالکل پتا ہو جی پیچھے خواتین ہے، آپ کو پتا ہو نا آپ کے پیچھے ایک صف ہے، مجھے پتا ہو میں خواتین میں نماز پڑھ رہی ہوں، میرے پیچھے خواتین، تو میں کانشیس ہو جاتی ہوں. بار بار اپنی قمیض ٹھیک کروں گی اور میرے پاؤں نہ دیکھ رہی ہوں، میرے پتہ نہیں پاؤں صاف بھی ہیں یا نہیں، اور اس طرح کی یہ چیزیں ہم کانشیس ہو جاتی ہیں. تو کہاں مرد آگے اور پیچھے خواتین. ٹھیک ہے، تو ان کا خیال ایک دوسرے کی طرف رہے گا، بالکل ٹھیک ہے جی. لیکن اگر مرد پہلی صفوں میں ہوں، آگے چلتے ہیں، اور خواتین آخری صفوں میں اور درمیان میں بچے ہوں نا تو پھر ٹھیک ہے. اچھا جی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ لوگ پہلی صف سے پیچھے ہٹتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں اپنی رحمت میں پیچھے ڈال دے گا. پہلی صف سے ہٹتے رہیں گے، اس کی مطلب آج کل آپ دیکھ لیں، ابھی بھی آپ کے سامنے ہے کہ لیٹ جائیں گے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پہلی صف میں جانے کا. ان کو اجر بتا بھی دیا جائے تب بھی وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے، کیونکہ وہ ذرا وقت سے پہلے جانا پڑتا ہے، اور تو ان کو کوئی دلچسپی اس میں نہیں ہوتی. بالکل اینڈ ٹائم پہ اٹھیں گے، بلکہ اکثر لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں بغیر کسی پراپر وجہ کے. بالکل اینڈ ٹائم پہ ادھر نماز کھڑی ہو رہی ہے اور ادھر وضو ہو رہا ہے، یا ادھر مسجد میں داخل ہو کے یا امام صاحب شروع کر چکے ہیں. پھر کبھی تو ہو جاتا ہے، سب کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن بعض لوگ یہ عادتاً اسی طرح ہی بالکل اینڈ ٹائم پہ ایج ٹو ایج جسے بولتے ہیں گئے، اور بس مختصر سی نماز ادا کر کے فوراً باہر نکل آئے. تو یہ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، یہ کہ وہ پہلی صف سے پیچھے ہٹتے رہیں گے، ان کا انٹرسٹ کم ہوتا رہے گا، نہیں جائیں گے، نہیں دلچسپی لیں گے، یہاں تک کہ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں اپنی رحمت میں پیچھے ڈال دے گا. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، قوانین ہیں اس کائنات کو لے کر، بہت بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. آپ اچھا کریں گے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، آپ جتنی محنت کریں گے اتنا ریوارڈ ملے گا. آپ دین کا ہی کام اگر دو لوگ کر رہے ہیں اور اس میں سے بھی ایک جان مار رہا ہے اور اپنا بیسٹ دے رہا ہے، بیسٹ اسٹرگل کر رہا ہے، بیسٹ اپنی نفس سے لڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی بھی طرح سے وہ وقت نکال رہا ہے اپنی خواہش، جو اس کو وہ تمام اس کے اندر سے جو خواہشات ہیں یا جو باتیں اس کو اس چیز سے دور کرتی ہیں، ان کے ساتھ اس کی ایک جنگ رہتی ہے. تو اس میں اور وہ دوسرے بھی دین سے جڑے ہوئے بہن بھائی جو اس طرح سے اتنا اپنا نہیں دے پا رہے یا نہیں دے سکتے یا نہیں دے رہے کسی بھی وجہ سے، ان میں بھی فرق ہوتا ہے. اور کہاں کہ کوئی دین سے ہی نہیں جڑا یا کوئی کسی اچھے کام کے لیے وقت نہیں لگا رہا اور دنیا کے کاموں میں. تو جیسا آپ کا کام آپ کریں گے، جو آپ کی نیت ہوگی، جو آپ کی ایفرٹ ہوگی، جتنی آپ کی کوشش و محنت ہوگی، اس حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دیں گے. اس حساب سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان کا درجہ، مقام، رتبہ بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے جھوٹ نہیں بول سکتے. مجھے اپنے پوٹینشیل کا اس ساری دنیا میں سب انسانوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بعد مجھے ہر انسان کو خود پتا ہوتا ہے. میں یہ نماز پڑھ سکتی تھی اور میں نے بس ایویں ہی دل کو ایک دلاسا دے کر تو میں نے چھوڑ دی. میں فلاں نیکی کا کام کر سکتی تھی، لیکن میں نے کہا کہ چلو کوئی نہیں، پہلے بھی کیا تھا بعد میں کر لوں گی، یا سستی کا شکار ہوگی. پتا ہوتا ہے انسان کو میں یہاں پہ کتنا کر سکتی ہوں، میں کتنا اور کر سکتی ہوں، اور یہاں پہ میں کر سکتی تھی نہیں کر رہی ہوں یہ، اور یہاں پہ بس میری بس واقعی اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتی. تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو جو اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی اسٹرگل کرے گا،
ایک انسان تھک رہا ہے، کھپ رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے، انرجی لگا رہا ہے، اپنے سورسز لگا رہا ہے، اور ایک بالکل بھی ان کا یہ استعمال نہیں کر رہا، تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو اب جو شخص پہلی صف میں آنے کے لیے اس کی جو پریفرنس ہے، اس کی جو ایفرٹ ہے، وہ اس کی اللہ تعالیٰ کی جو اس پر رحمت ہے، وہ پیچھے والوں پہ ہے ہو ہی نہیں سکتی. چھوٹے سے بچے کو بھی یہ بات سمجھ آ سکتی ہے. اور اس آپ دنیا زندگی کے ہر کام میں یہ دیکھ لیجئے گا، ہر کام میں سیدھا سا اصول ہے. آپ کی نیت اچھی ہے، آپ چاہے دنیا کا بھی کوئی کام کر رہے ہیں، پیچھے نیت آپ کی اللہ تعالیٰ کی ہے. آپ لوگوں سے بھی مل رہے ہیں، آپ لوگوں کو کھانے پہ بلا رہے ہیں، ان کے گھر جا رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور کہیں آپ کو کوئی اپنی شاپنگ بھی کرنی پڑ رہی ہے، کوئی کام آپ کر رہے ہیں، کسی سے مل رہے ہیں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے چاہے زیادہ دیر کے لیے، پیچھے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس طرح ملنا چاہیے، اور میں ملوں گی میں اس طرح سے ملوں گی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو یہ چیزیں جب آپ یہ ان کو ذہن میں رکھ کے چلیں گی نا، تو پھر اس چیز میں، اس کام میں جو خیر و برکت ہوگی وہ بڑھ جاتی ہے. تو باقی اور بھی اس کی ڈیٹیل ہے، فی الحال اتنا ہی. اچھا، جس ستونوں کے درمیان جو دو پلرز ہوتے ہیں نا، ان کے درمیان ویسے صف بنانا اسے ایوائڈ کرنا چاہیے. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو پلرز کے درمیان میں صفیں بنانے سے بچتے تھے، کیونکہ وہ بیچ میں بریک آ جاتی ہے نا، صف صحیح نہیں بنتی. لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر بہت رش ہے، آج کل کی جو مسجدیں ہیں ان میں اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو بنائی جا سکتی ہیں. صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا، آئیے اس کو دیکھتے ہیں. صف کے پیچھے اکیلے نماز، اکیلے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اس طرح دیکھا تھا، صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے اسے کہا تھا نماز لوٹاؤ، یعنی کہ دوبارہ سے ادا کرو. اچھا، یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، اگر تو اگلی صف، آخری صف اتنی بھری ہوئی ہے کہ اس میں 1-2 انچ کی بھی جگہ نہیں، تو ظاہر ہے کہ انسان کیسے آئے گا. تو پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ پیچھے آ کے کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی، نہیں دہرانی پڑے گی. لیکن اگر آگے جگہ ہے اگلی کسی بھی صف میں، اور پھر ایک شخص بس اسے شوق ہے کہ میں اکیلا، میرے ساتھ کوئی ٹچ نہ ہو، یا مجھے اکیلا پرائیویسی بہت ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو، اور گھروں میں ٹھیک ہے باقی، لیکن یہ کہ نماز کے وقت مسجد میں یہ چیزیں ہمیں، مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے، میرا لوگوں سے ملنے کا دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا، نہیں، یہ چیزیں دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، صف کا حکم ہے، بس حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی ہے. تو ان چھوٹے چھوٹے مسائل کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو اس صورت میں کہ اگر پچھلی صف بالکل بھری ہوئی، ابھی ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، تو پھر کوئی ادا کر سکتا ہے. صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے والے کو نماز لوٹانے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ وہ اگلی صف میں شامل نہیں ہوا تھا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر اگلی صف میں جگہ نہ ہو اور نمازی اکیلے صف میں کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اس پہ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ اور شیخ البانی رحم اللہ، ان دیگر محققین کا اس پر یہ سارے نیچے یہ دلیل دی ہوئی ہے. میں ہر ایک کا ہر دفعہ ساتھ نہیں پڑھوں گی. جو صحائح ستہ ہیں، جو ہماری 6 زیادہ اوتھینٹک مانی جاتی ہیں حدیث کی بکس، ان کے ریفرنس نیچے دیے ہوئے ہیں. پھر باقی جو اور محققین ہیں، جو ریسرچ جنہوں نے کی ہے، ان کے نام بھی نیچے دیے ہوئے ہیں. اور اس سے بہت بہت اچھے طریقے سے نیچے اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ نے کسی کو دلیل دینی ہو تو یہ سارا نیچے سے ریفرنس آپ کو مل جائیں گے. اگر اگلی صف میں جگہ نہیں ہے، اچھا یہ والا، یہ تھوڑا نا اس میں آپ کو بتا دوں، یہ کنٹروورسی ہے. یہاں پہ لکھا ہوا اگلی صف سے آدمی کو کھینچ کر پیچھے صف بنا لینا جائز ہے، اور نہ کھینچا جائے اور اکیلے ہی نماز پڑھ لی جائے تو نماز دہرانی پڑے گی. یہ بعض جگہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کرنا کہ اگلی صف میں سے ایک شخص کو کھینچ کر وہ صف بھی ٹوٹی اور میرے ساتھ بھی جی کوئی کھڑا ہو جائے، نہیں. تو اس میں تھوڑی یہ اس میں کنفیوژن ہے اور اس میں کنٹروورسی، ان کے ڈفرنٹ رائز کو میں چھوڑ رہی ہوں. یہاں سے شروع کرتے ہیں. صف بندی میں مراتب کا لحاظ رکھنا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھ ہمارے کندھوں پر رکھتے اور فرماتے برابر ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے. اچھا، یہ جو بار بار آ رہا ہے نا کہ صفیں درست کرو ورنہ دلوں میں اختلاف آ جائے گا، ہم نے کبھی اس چیز کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، محسوس ہی نہیں کیا. اور آج دلوں میں اختلاف ہے. چلیں، ایک دوسرے فرقے سے نفرت کرتے ہیں، نہیں ملنا چاہتے، لیکن ہم اپنوں سے ہی نہیں ملنا چاہتے. ہم ہر ایک کے لیے بدگمانی کا شکار ہیں.
कोई हमें अच्छा नहीं लग रहा, किसी से मिलने को दिल नहीं हमारा, कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता, कहीं जाने को भी नहीं, तो वो दिल जुड़ते नहीं है। नमाज में इतनी इतनी हिकमतें हैं अल्लाह ताला की। एक तो 5 वक्त जो मस्जिद में मर्द इकट्ठे होते हैं, मोहल्ले की मस्जिद में या जहां भी जो है, तो वो आप सब एक दूसरे को फिर जानते हैं। फिर जिस दिन अगर कोई नहीं आता तो पता किया जाता है कि वो किधर है, और उसका पूछा जाता है। फिर कोई मसले मसाइल मोहल्ले के लोकल इश्यूज हैं, वो भी आप आते जाते वहां पे इकट्ठे जब होते हैं तो पता चलता है कि कोई जरूरतमंद है, उसके बारे में पता चलता है, कोई बीमार है उसके बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीजें फिर इससे दिल में मोहब्बत पैदा होती है। नमाज अगर सही तरह सफ बंदी के साथ अदा की जाए मस्जिद में, तो आपको अपने साथ खड़े हुए जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो लेकिन हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है, हम तो बस दूर दूर से, बस मेरे कोई करीब भी ना आए और मुझे किसी के साथ कोई टच ना करे, और भी बड़े इश्यूज हैं हमारे। तो ये चीज़ सही नहीं है। तो ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए नमाज बाजमात होनी चाहिए, और जाकर मस्जिद में ऐसे जो मर्द हजरात हैं उन्हें, और ख़वातीन को भी जब मौका मिले, तो ये ना देखे मेरे दाएं बाएं कौन कैसा। और बहुत बहुत बाज दफ़ा हमारे नखरे होते हैं। नहीं, अल्लाह ताला के मामले में, अल्लाह ताला के काम में कोई नखरा नहीं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, नौकर की तो नखरा की। नौकर है हम, गुलाम है अल्लाह ताला के। तो हमारा क्या नखरा, बस जो अल्लाह ताला ने कहा बस मानना है। और इस्लाम की तो ब्यूटी है, इतना अच्छा लगता है। किसी को नहीं पता होता बाज दफा कि मेरे दाएं वाला कौन है, बाएं वाला कौन है। मोहल्ले की मस्जिदों में तो चले अंदाजा होता है, बाकियों में नहीं पता होता, और हम सब, कोई नहीं पूछता। असल ब्यूटी यही है कि जो आपका कोई वक्त का बहुत कोई अमीर शख्स है, या बहुत कोई ओहदे वाला है, उसके साथ कोई जो आम कोई गार्ड है, जो वर्कर है, कोई झाड़ू फेरने वाला, कोई भी आके खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है। ये इस्लाम की ब्यूटी है। ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। तो और हाँ, वरना तुम्हारे दिल मुख्तलिफ हो जाएंगे, और वो लोग जो अक्लमंद और दानिशमंद हैं सफ में मेरे करीब रहें, फिर जो उनसे करीब हैं, फिर जो उनसे करीब हैं। ठीक है। तो जो अक्लमंद और दानिशमंद है, अच्छा इसमें भी हिकमत है कि जो, ये जरूरी नहीं कि उम्र के लिहाज से, उम्र के लिहाज से भी इसमें आ जाएगा, जो जरा समझदार हैं, ठहराव वाले हैं, वो बिल्कुल पीछे खड़े रहें, यानी इमाम के पीछे। क्योंकि जब वो संजीदा लोग खड़े होंगे ना, सेंसिबल लोग, तो वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, कोई ऐसी आवाज नहीं निकालेंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। इमाम बड़े पीसफुली नमाज पढ़ाएगा। कोई थोड़े कम उम्र के या कोई इमेच्योर लोग खड़े हो जाएं, किसी को कहीं ना कहीं खारिश होती रहती है, कोई अपने कपड़े दुरुस्त करता रहेगा, कोई बार बार आगे पीछे सफ तोड़ देगा, तो ये बच्चों वाली हरकतें चलती रहेंगी, तो इमाम जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। तो आप देखें इस्लाम की एक एक बात में हिकमतें, वो आयात की अपनी है और अहादीस की अपनी है। और वो लोग जो अक्लमंद और दानिशमंद हैं सफ में मेरे करीब रहें, फिर जो उनसे करीब हैं, फिर जो उनसे करीब हैं। तो इनकी इसी तरतीब से बनती जाए। फिर पिछली सफों में क्या हो रहा है वो बाज दफा इमाम साहब को नहीं अंदाजा होता, ऑफ कोर्स नहीं पता होता पीछे क्या है, तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन का खतरा नहीं होता। और भी बहुत सारी हिकमतें हैं। हजरत अबू मालिक अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए, पहले मर्दों ने सफे बांधी, फिर बच्चों ने, उसके बाद आपने नमाज पढ़ाई। फिर फरमाया मेरी उम्मत की नमाज इसी तरह है। तो बच्चे भी शामिल होते हैं, होने चाहिए। और हम अक्सर कहते हैं कि बच्चों को हम लेकर नहीं जाते कि ये वहाँ पे शोर या बदतमीजी या ये और वो करेंगे। तो हमने क्यों नहीं उनकी ऐसी ट्रेनिंग की बचपन से ही? अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को आप मस्जिद का चक्कर लगवाती हैं, तो उसका बहुत फायदा होता है। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इस वक्त सब खामोश हैं, शोर नहीं करना। और छोटे से बच्चे को ये चीजें पता चल जाएंगी, फिर ना सिर्फ एहतराम का पता चलेगा बल्कि मोहब्बत पैदा होगी। ये ना, आप अपने बच्चों पे मेहनत किया करें। आपके, मैंने पहले भी जिक्र किया, आपके हस्बैंड जाहिरा सुबह निकलते होंगे, शाम को वापस आते होंगे, तो चले बाकी 5 वक्त तो बच्चा भी स्कूल में होता है, बच्चे भी जाहिर है 5 वक्त मस्जिद में जाना अभी स्टार्ट में बच्चों को मुश्किल लगता है। जुमे की नमाज कम से कम स्टार्ट लिया करें। कोई नहीं है, आप खुद चली जाएं। क्योंकि अगर कोई बेटा है आपका तो उस पे तो जाहिर है वो बड़ा होगा, तो उस पे तो लाजिम है जुमा। आप खवातीन पढ़ लें तो भी ठीक है, ना आए तो भी कोई बात नहीं, आप वापस आके अपनी जोहर प्रॉपर पढ़ सकती हैं। लेकिन आपकी अपने बच्चे के लिए जो कुर्बानी है ना, जो टाइम निकाल के घर से निकलें,
آپ کو لگتا ہے مسجد ذرا دور ہے، آپ انجان لوگ ہیں، بچہ چھوٹا ہے، تو وہ جو مسجد کی باؤنڈری کے باہر جو صفیں بنی ہوتی ہیں اس میں بچے کو کسی صف میں کھڑا کر کے تھوڑا سا پیچھے خود کھڑی ہو جائیں، کہیں بیٹھ جائیں پردہ کر کے، کوئی نہیں وہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرے گا، مسجد کے باہر بہت آپ پیسفل فیل کریں گی. آپ چند مہینے اس طرح کریں گی، بچے کو عادت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر جیسے ہی بچہ بڑا ہوگا تو بلکہ جیسے آپ کو مناسب لگے پھر وہ خود آنا جانا شروع کر دے گا، اور اس کے دل میں یہ مسجد کی محبت، نماز کی پھر جو سکونت ملتی ہے، پھر بچوں کا دل لگ جاتا ہے وہاں پہ. تو ہم مائیں اس میں کوشش ہی نہیں کرتی، میرے اتنے کام اس وقت، میرا تو صبح کا یہ کام بھی رہتا ہے وہ بھی رہتا ہے، بھی یہ کام تو نہیں ختم ہونے. تو جہاں بچوں کے لیے آپ نے اور اتنا کچھ کرنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، تو یہ بچوں کو نماز سکھانی بھی ہے. گھر پہ بھی سکھائیں، بیٹوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، اور بیٹوں کو مسجد کا بھی چکر لگوائیں. مسجدیں ویران ہو گئی ہیں ہماری، کس نے آباد کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے نا. تو اس میں آپ ماؤں کا بھی کردار ہونا چاہیے. ہم عورتیں تو ظاہر ہے ہم پہ فرض نہیں ہے مسجد میں جا کے پڑھنا، کوئی شوق سے پڑھ لے تو اور بات ہے، لیکن ہم زیادہ سے زیادہ جمعہ یا تراویحوں کے لیے جاتی ہیں، ڈیلی 5 وقت تو نہیں جا سکتی. تو اللہ کرے کہ آپ کے اور ہمارے بچے 5 وقت کے پکے نمازی باجماعت مسجد میں نمازیں ادا کرنے والے ہوں. تو اس کے لیے آپ بھی کوشش کریں، بچوں کے دلوں میں محبت، ان کو وزٹ کروائیں. بچوں کو مسجد میں پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ محبت آپ نے پیدا کرنی ہے، آپ نے ٹائم نکالنا ہے، آپ نے ٹائم دینا ہے بچوں کو. اگر قاری صاحب بھی پڑھا رہے ہیں پھر بھی ان کا سنیں کیسا پڑھ رہے ہیں، خود سنیں، نماز ان کی سنیں. بچے پھر بھول جاتے ہیں کچھ عرصے بعد، پھر کچھ ماں باپ دوبارہ ریوائز کروائیں. کبھی ان سے کہیں بغیر پراپر نماز کے نا ایسے ہی مجھے ذرا کھڑے ہو کے دکھاؤ کس طرح پڑھتے ہو، اور جہاں جہاں وہ بھول رہے ہیں ان کی کریکشن کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کو بھی آتا ہو، تو ان کے بہانے آپ کی بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب آپ کی ٹھیک ہے تو پھر بچوں کی اور اچھا فرق پڑے گا. بچوں کو کچھ صورتیں حفظ کروائیں آخری پارے میں سے. اور تو یہ چیزیں ماں نے کام کرنا ہے. ماں اپنے پتہ نہیں نہ جانے آج کی ماں کدھر گم ہو گئی ہے، خود کہیں کھوئی ہوئی ہے. تو یہ مسجدوں کو آباد آپ نے بھی کرنا ہے، اس طرح سے بھی کرنا ہے کہ کل آج اگر مسجد میں نمازی نہیں ہے تو کل آنے والی نسل جو ہے وہ مسجدوں میں آئے. تو اس کے لیے آج کی ماں محنت کرے گی، کوشش کرے گی، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ مسجدیں بھریں گی. اچھا جی، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ میں نے اور ایک بچے نے، اچھا یہاں پہ کچھ تھا، ہاں پھر بچوں نے، اس کے بارے میں بڑے مسائل ہیں کہ اگر فرض کریں ایک شخص ہے جو امام ہے، اس کے پیچھے ایک آدمی ہے اور ایک بچہ ہے، تو پھر 3 صفیں نہیں بنیں گی، پھر بچہ آدمی کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک پوری صف مردوں کی ہے اور پھر کوئی بچہ ہے بیچ میں تو ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ، پھر وہ پیچھے آ جائے گا. اور پھر اگر فرض کریں پچھلی صف میں عورت آ جاتی ہے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ پھر ایک اکیلا بچہ ایک صف میں کھڑا ہے، اس کی الگ ہے، عورت کی الگ ہے، پھر بچے کو مرد کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. تو یہ مسائل ہیں، یہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے، میں بھی نہیں کر رہی ہوں بس. ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے گروپ بنایا ہے اپنا، یہ فتاوا والا، فتاوا اسلامیہ، اس میں یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، معاملات، جتنے آپ کے مسائل ہیں وہ اسکرین شاٹ شیئر کیے جائیں گے، اوتھینٹک انشاءاللہ تعالیٰ. یہ نہیں ہوگا کہ میں جواب دوں گی، میں مسائل کے جواب نہیں دیتی ہوں. اور کوئی ایسا ہم نے کسی ایک مفتی صاحب سے رابطہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ایک مسئلے کے ہوتے ہیں تو دوسروں کو اعتراض ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے اوتھینٹک دلیل کے ساتھ چیز رکھ دی جائے گی، آپ اس میں دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. باقی خود بھی ریسرچ کر سکتی ہیں. تو یہ سارے مسائل اس بک میں تو بہت تھوڑے سے ہیں، اس سے کہیں زیادہ جو عام طور پہ سوال جواب پوچھے جاتے ہیں وہ سب وہاں پہ شیئر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آہستہ آہستہ، سلولی سلولی، سارا سال ہوتے رہیں گے، کئی سال ہوں گے، ساری زندگی ہوں گے، بار بار ہوں گے، بعض دفعہ ہم بھول جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ مسائل اب میں اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہی ہوں. حضرت انس کی طویل حدیث میں ہے کہ میں نے اور ایک بچے نے اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف بنائی، یعنی کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کھڑے تھے، پیچھے یہ 2 بچے، اور میری والدہ جو تھی وہ سب سے پیچھے، ام سلیم، وہ سب سے پیچھے اکیلی صف میں کھڑی ہو گئی تھی. یہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئے تھے، تو فرض نماز کا ٹائم نہیں تھا، نفل کا ٹائم، نفل کا تو خیر کوئی بھی ہوتا ہے، کیونکہ فرض ادا کر کے گئے تھے، ہو چکی تھی، تو ویسے ہی کہا کہ آؤ نماز ادا کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کھڑے ہو گئے پیچھے سے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ نوافل کی بھی یہ ہو سکتی ہے جماعت. اور ویسے تراوی بھی تو ظاہر ہے فرض نماز تو نہیں ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں اس طرح سے ان احادیث مبارکہ سے دلیل ساتھ ساتھ ہی یاد رکھتی جایا کریں آپ.
اور آگے کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہے کہ جب مردوں کی صف میں جگہ ہو تو نابالغ بچے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اگر مردوں کی صف میں جگہ ہے تو نابالغ بچوں کو ان کے ساتھ کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور اگر صف پوری ہو چکی ہے تو بچوں کی الگ پیچھے بنے گی. اچھا جی، اور اس میں کیا تھا ادھر؟ اگر ایک خاتون نماز میں شامل ہو جائے تو وہ بھی مردوں سے الگ، اکیلی صف، عورت کی اکیلی صف ہوتی ہے نا، اگر ایک اکیلی عورت ہے تو اس کی صف الگ ہو جاتی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. امامت کا بیان اس میں دیکھتے ہیں. ترجمہ رکھتی ہوں آپ کے سامنے. لوگوں کا امام وہ ہونا چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا ہو. سنتے جائیے گا، بہت پیاری ہے یہ. پھر اگر قرات میں سب برابر ہو. اچھا قرات میں یاد رکھیے، ایک تو ہم اسے قرت بولتے ہیں، میں خود بھی اسے قرت ہی پڑھا کرتی تھی، تو اصل میں یہ لفظ ہوتا ہے قرات. اور اس میں یہ قرات جو ہم آج کل کر رہے ہیں نا، بس خالی پڑھ لیا، بس عربی میں سیکھ لیا اور پڑھ لیا، یہ نہیں شامل. اصل میں جو قرات ہوتی ہے نا اس میں سمجھ کر پڑھنا شامل ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، اس سے یہ مراد ہے. لیکن آج کل ہمارے ہاں تو اسی طرح ہے. پھر اگر قرات میں سب برابر ہوں، ان کے سب کو صحیح پڑھنا بھی آ رہا ہے تجوید کے ساتھ ماشاءاللہ، جتنا ہے وہ یاد بھی ہے اور مفہوم بھی پتہ ہے، سب سمجھ کے پڑھا ہوا ہے، تو پھر ان میں سے امامت وہ کروائے گا جو سنت کو سب سے زیادہ جانتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یعنی سب سے زیادہ احکام اور مسائل کی جو حدیثیں اسے پتہ ہوں. پھر اگر سنت کے علم میں بھی سب برابر ہو تو پھر کون کروائے گا؟ پھر امامت وہ کرائے جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو. ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کی میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو پھر کون کروائے گا؟ جو سب سے پہلے مسلمان ہوا ہو اور بلا اجازت. اب آگے کچھ اور بہت پیاری باتیں. کوئی شخص کسی کی سلطنت میں اس کی امامت نہ کرائے. اس کا مطلب یہ ہے، فرض کریں کسی مسجد کے امام صاحب ہیں، 5 وقت کی وہی امامت کرواتے ہیں، کسی دن تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی چند منٹ بھی انتظار نہیں کیا، کوئی چڑھ دوڑا ان کی جگہ پر اور امامت کروانی شروع نہیں. تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہے، انتظار کیا جا سکتا ہے. ہاں کوئی بہت بڑی ریزن ہے ان کے ساتھ تو پھر پتا چلتا ہے تو ان کی جگہ کوئی اور کروا لے، ادروائز ان کی جگہ کوئی نہیں کروائے گا. اور نہ کسی کے گھر میں صاحب خانہ کی مسند پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے. اچھا اس کی نا بڑی زیادہ ڈیٹیل ہے، بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، جس جگہ پر کوئی شخص بیٹھتا ہے، جیسے میرا بھی ایک تھوڑا سا ایک اسٹڈی کا ایک کارنر ہے گھر میں، وہاں پہ میری بکس ہیں الحمدللہ، ایک ٹرالی میں جو مجھے ہر وقت چاہیے ہوتی ہیں، کوئی ڈکشنری ہے، کوئی گرامر کی ایک بک ہے، یا کوئی اس طرح کی جو مجھے فوراً چاہیے ہوتی ہے، جن کے لیے بار بار میں اپنی الماری سے میں نکال نہیں سکتی بکس، ٹائم لگتا ہے. اور بھی میرا لکھنے کے رجسٹر، میرے سارے پین، میرا سارا کچھ وہیں پڑا ہوتا ہے کہ تاکہ میرا ٹائم نہ لگے، میں وہیں پہ جاؤں بیٹھوں، میرا لیمپ ہے، ٹیبل ہے، سب کچھ. میں اپنی مثال آپ کو دے رہی ہوں. اس میں اگر کوئی باہر سے آ رہے ہیں ملنے تو یہاں لکھا ہے کہ وہ میری اجازت کے بغیر وہاں پر نہ بیٹھے. اور اچھا چلے اگر بیٹھ بھی گئے ہیں، اور یہ چیز میں نے دیکھی ہے، یہ ہوتا ہے، ہم لوگ ایک تو پہلے کسی کی اجازت کے بغیر اس کی پرسنل جگہ پر بیٹھتے ہیں، پھر ہم اس کی چیزوں کی تلاشی لینا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ میں نے خود، مجھے لوگوں نے بتایا، جیسے بہت ساری بہنیں بیٹیاں ان کی جیسے کسی علاقے میں شادی ہوئی تو جو محلے کی خواتین آ رہی ہیں اور ان کی الماریاں کھول کھول کر ان کی اجازت کے بغیر دیکھ رہی ہیں. ہم لوگوں کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ آپ کسی کی الماری اس کی اجازت کے بغیر کیسے کھول سکتے ہیں. اپنے بچوں کو یہ مینر سکھائیں. کسی کے پرائیویٹ روم میں نہیں جانا. آپ مہمان ہیں، جہاں انہوں نے بٹھایا ادھر ہی بیٹھیں. گھومتے پھرتے دن دناتے کسی کے کچن میں گھس جاتے ہیں کبھی ہم. کیا پکڑا ہے کیا ہے، بھی ہو سکتا ہے اس بندے نے 100 چیزیں چھپانی ہو آپ سے اور آپ وہاں پہ گشت کرتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر کسی کے بھی کوئی بھی چیز کھول لیتے ہیں. اور تو اور کسی کا آج کل موبائل ہم کھول لیتے ہیں. کچھ بھی کسی نے آپ کو اپنی ایک چیز دکھانے کے لیے موبائل پیش کیا کہ یہ دیکھ لیں کسی کی تصویر یا کوئی ڈاکومنٹ، آپ نے اس کو چھوڑ کے اس کو تو دیکھ لیا، 100 پچھلی اور 100 اگلی وہ ساری سکرول کر دی. کس نے اجازت دی آپ کو؟ تو یہ ہم لوگوں کو مینرز آتے ہی نہیں ہیں. یہ اور یہ اسلام کے مینرز ہیں، یہ ویسٹ نے ان چیزوں کو اپنایا ہوا ہے.
بہت سارے ایتھکس ان کے ایسے ہیں جو اسلامک ہیں اور ہم انہیں بھولے ہوئے ہیں. کسی کے کمرے میں گھس جائیں گے، کسی کی الماری کھول لیں گے، کسی کے کچن میں چلے جائیں گے بغیر اجازت کے، کسی کی کوئی چیز، کسی کا موبائل، کسی کا لیٹر پڑھ لیں گے. لیٹر کا تو آج زمانہ نہیں ہے لیکن یہ ہوتا تھا. اور تو اور کچھ شرارتی بچے ہوتے تھے، وہ یہ جو لیٹر باکس ہوتے تھے نا، جو اکثر درختوں کے ساتھ جڑے ہوتے تھے ہمارے بچپن میں، مجھے یاد پڑتا ہے، یا کسی نہ کسی جگہ پر اٹیچ ہوتے تھے، اس کے اندر سے خط نکال لیتے تھے، لوگوں کے خط پڑھتے تھے، بعض دفعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ اٹیچ کر کے رکھ دیتے تو بعض دفعہ پھینک دیتے تھے. یہ کیسا مذاق ہے، یہ کیسی شرارت ہے؟ تو والدین کو ان چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے، والدین کو اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے. کسی کی کوئی چیز پکڑ لی ہو اس کی اجازت کے بغیر، اس کو استعمال کرنے لگ گئے، دیکھنے لگ گئے، تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بہت زبردست ہے. کسی کے گھر بھی آپ جائیں جہاں پہ وہ کسی کا کوئی ایسی بیٹھنے کی خاص جگہ ہے، اور صرف بیٹھنے کی نہیں، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. چلیں کسی کے آفس میں گئے، وہاں پہ اس کی سیٹ ہے، اب جاتے ہی چلیں، میں اپنے ہسبینڈ کے آفس گئی ہوں تو چلو بیویوں کو میرے سے لگتا ہے کہ ان کو وہ اجازت لینے کے موڈ میں ہوتی نہیں ہے کسی بھی ٹائم، وہاں جا کے فوراً ان کی سیٹ پہ بیٹھ گئی. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مینرز ہونے چاہیے، ایتھکس ہونے چاہیے. کسی کی کوئی پرسنل چیز کسی نے رکھی ہوتی ہے، دنیا میں ہر انسان کی پرائیویسی ہوتی ہے، چاہے ہم جتنے بھی کلوز ہوں. تو اس نے کوئی چیز ایسی رکھی ہوگی کہ وہ کوئی دیکھ لے گا تو امبیرسمنٹ فیل کرے گا وہ. تو اس طرح کے کسی کارنر میں گھر کے، ایسی کسی جگہ پر بغیر اجازت کے نہ جانا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ دیکھنی ہے. کوئی بھی چیز آپ نے دیکھنی ہے، کسی کے کپڑوں کی الماری کھول لی ہے، کسی کی کتابوں کی الماری کھول لی، ہر کتابوں کی الماری میں نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے اس میں بھی کسی نے کوئی چیز رکھی ہو، وہ چاہ رہا ہو کہ آپ اس طرح سے ابھی نہ دیکھیں. تو یہ مینرز ہمیں آنے چاہیے. اچھا، اس میں بہت کچھ ہے، میں اس کو چھوڑ کے فی الحال آگے بڑھ رہی ہوں. اگر کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید کسی نابالغ بچے کو زیادہ یاد ہو تو اسے امام بنایا جا سکتا ہے. جب میں نے یہ پڑھا نا تو بڑا مجھے رشک آیا ان پر. یہ جو حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا، مجھے امام بنایا گیا، اور میں کتنے سال کا تھا؟ میں 7 سال کا تھا. اور ہم 7 سال کے کیسے تھے؟ ساتھ چھوڑیں، اب اتنے بڑے ہو گئے، ابھی بھی کیسا علم ہے ہمارا؟ بہت تھوڑا، بہت ناقص. ان لوگوں کو پڑھتے ہیں نا، یہ پرانے جو صحابہ کرام، ان کے بعد جو تابی، تبا تابی، جو بھی یہ سارے جو بزرگ ہیں ہمارے سلف، ان کا جو علم تھا، ان کی جو لگن تھی، شوق تھا، ان کی جو محنت تھی، تو بہت شرمندگی ہوتی ہے. ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اول تو کچھ آتا نہیں، اور اوپر سے بدقسمتی کے شوق بھی نہیں، اور اگر تھوڑا سا سیکھ لیں تو دماغ خراب ہو جاتے ہیں. ہم دوسرے انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اسے پھر ہم اس پہ فتوے لگائیں گے، تمہاری یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تمہاری وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تمہاری نماز میں یہ غلطی، تم نے یہ کہا، تم اس طرح سے کر رہے ہو، تم. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جس طرح سے علم زیادہ آتا جاتا ہے نا تو انسان کا رویہ بھی بدلتا جاتا ہے. تو علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے، خود بھی حاصل کریں. کوئی ایج نہیں ہے علم کی. یہ مت کہیں کہ میں نہیں کر سکی، میں اب اپنے اچھا، ایک یہ مجھے چیز سمجھ نہیں آتی، جو شوق میں نہیں پورا کر سکی، چاہے وہ میرا فرض کرے میرا دنیاوی لحاظ سے کچھ میں بننا چاہتی تھی، میں نہیں بن سکی، اور میں دینی لحاظ سے میں حفظ کرنا چاہتی تھی قرآن مجید، میں نہیں کر سکی. اب میرے بچوں کو کیا سزا ہے کہ وہ میرے بچے ہیں، میرے شوق پورا کریں؟ اور یہ اتنا ہماری سوسائٹی میں کامن ہے، جو میں نہیں کر سکی، میں نہیں کر سکا، وہ میرے بچے کو کرنا ہوگا مجھے خوش کرنے کے لیے. اور میں نے ایسے بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. وہ مینٹلی کتنا ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ کچھ اور بننا چاہتے ہیں، اور آپ انہیں فورس کر رہے ہیں. آپ انہیں فورسفلی حفظ بھی نہیں کروا سکتے. اور حفظ آپ کو پتہ ہے، ہم لوگ حفظ، یہ حفظ اسے نہیں کہتے ہیں جو خالی بس عربی یاد کر لی. جو پرانے حفاظ ہوتے تھے نا صحابہ کرام کے زمانے میں، وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا حفظ تھا ان کا. ان کو پورا قرآن مجید کا، یہ ہمارے کئی کئی علماء کرام سے زیادہ ان کو نالج تھا. آیات کا سارا پتا تھا، ان کے مسائل، احکامات، شرعی احکام سب پتا تھے انہیں. وہ تھے حفاظ، وہ تھے قرا. ان میں سے جو قاری حضرات جنہیں حفظ نہیں بھی تھا پھر بھی بہت نالج ہوتا تھا. ہم بس اندھوں بہروں کی طرح، خود نہیں کر سکے بچوں کو کروا دو. تو یہ نہ کیا کریں بچوں کے ساتھ. بچوں سے بچوں کا شوق پوچھیں،
اور دلوں میں نا محبت پیدا کیا کریں. آپ کے اس رویے کی وجہ سے بہت سارے بچے وہ ان چیزوں سے متنفر ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں اچھا لگتا. پھر آپ کے کہنے پہ ایک دفعہ حفظ کر لیں گے، بعد میں ساری زندگی پلٹ کر نہیں دیکھیں گے، دہرائی نہیں کریں گے. آپ کے کہنے پہ کچھ بن جائیں گے، ہو سکتا ہے بعد میں چھوڑ دیں. پروفیشن نہ چھوڑ سکے تو آپ کو چھوڑ دیں گے. تو زبردستی نہ کیا کیجیے، انسانوں کو سمجھا کیجیے. ہر انسان ڈفرنٹ ہے. آپ تھیں جو آپ بننا چاہتی تھی، دوسرا دوسرا ہے. اور ویسے بھی میں اب زیادہ زور دیتی ہوں، اس کو کوئی برا نہ مانے، سمجھنے پر. چاہے تھوڑا پڑھے کوئی، اور بچوں کو چاہے تھوڑا پڑھائے، سمجھ کر اس کو اندر اتاریں. اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں. نہ یہ کریں کہ بیچارے کو اسکول بھی جانا پڑ رہا ہے، حفظ بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ دل میں بد دعائیں اور گالیاں نکال رہا ہے سب کو. تو کیا ملا آپ کو؟ کیا آپ نے کوئی دین کی محبت پیدا کی اس کے اندر؟ نہیں، مجھے زیادہ پتا ہے بیٹے، جو میں کر رہی ہوں تمہارے فائدے کے لیے کر رہی ہوں. آج نہیں، کل تمہیں پتا چلے گا. کل آپ کو بھی پتا چلتا ہے. میں نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں. بعض دفعہ بچہ حفظ بھی چھوڑ دیتا ہے، اسکول بھی چھوڑ دیتا ہے، بعض دفعہ حفظ کر کے پھر چھوڑ دیتا ہے. تو محبت پیدا کریں. چاہے تھوڑا سا پڑھائیں، خود بیٹھ کے پڑھائیں. چاہے ایک سورت پڑھائی اور یاد کروائی ہو، اس کو بتایا ہو کس کے بارے میں ہے، کون ہے یہ، قرآن مجید کیا ہے، سیرت کیا ہے، حدیث کیا ہے. محبت پیدا کریں. نئی زبانی آتا کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو آتا ہے نا اتنا اچھا آتا ہو کہ وہ ایک چیز اس کی زندگی بدل دے. میں نے کبھی کسی کا پڑھا تھا کہ پرانے بزرگوں میں سے ایک، تو اتنے لوگوں کا ہے کہ بعض بار نام ذہن سے نکل جاتا ہے. ان کو ایک سورت آتی تھی، ان کو سورت الفاتحہ آتی تھی. اس کا انہوں نے علم حاصل کیا، وہ ساری زندگی لوگوں کو وہی پڑھاتے رہے. اور جب میں نے یہ سنا تو میں نے بھی دل میں یہ سوچا، اللہ تعالیٰ نے پچھلے سال مجھے اس کا کورس کروانے کی توفیق دی، سورت الفاتحہ کی. الحمدللہ 3 دن کا کورس تھا. اس سال پھر کرواؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور بھی کرنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دیں. لیکن وہ جو چیز کو چھوٹے ہی نہ سمجھا کریں. سورۃ الفاتحہ اگر پوری ہو جائے ہماری، وہی نہیں پوری ہو سکتی، ہماری زندگی کم پڑ جائے گی. تو جو آتا ہے نا، کیونکہ مجھے ایسے لگا کہ یہ ایسی صورت ہے، اگر اس کو ہی سمجھا دیا جائے نا تو قرآن مجید کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی اور زندگیاں بدل جائیں گی. باقی وہ خود کر لیں گے آگے سے. تو اسی کو کرواؤں گی میں انشاءاللہ تعالیٰ. ساری زندگی اسی کو پکڑ کے ہر دفعہ کہیں بیٹھوں گی، کہیں موقع ملے گا تو اس کو ضرور ٹچ کروں گی. اگر یہی میں نے کسی کے دل میں اتار دی نا، تو یہ ان لوگوں کی بات کرنی ہوں کہ جو دلچسپی نہیں لیتے، انہیں زبردستی امپوز کیا جاتا ہے حفظ کرنے کے لیے. تو ان سے کہیں بہتر ہے کہ آپ انہیں کوئی ایک چیز کروائیں، دل میں بٹھا دیں، دل میں اتر جائے. اور جب چیزیں دل میں اترتی ہیں نا، آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، تو آپ بڑی عمر میں بھی جا کے آپ کا دل چاہتا ہے میں خود حفظ کروں. اور میں نے 70 سال کی خواتین دیکھی ہیں، اس سے بھی زیادہ، جنہوں نے اس عمر میں کہیں حفظ کرنا شروع کیا. ایک خاتون نے 30 سال میں حفظ کیا. تو یہ آپ کے بھی شوق پر ہو گیا نا کام. جب تو یہ شوق پیدا کریں، پھر کام آسان ہو جاتا ہے، اس میں مزہ آتا ہے. تو ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. کدھر تھے ہم؟ یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کا بھی کوئی اسکرین شاٹ لے کے اپنے اسٹیٹس پہ شیئر کیجیے گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ، ایسا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں الحمدللہ کل کافی بہنوں نے کانٹیکٹ کیا کہ وہ ہمارے ساتھ، ہماری اکیڈمی کے ساتھ مل کر ہم تجلیات نبوت کو شارٹ کریں گے، سلائیڈ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اٹریکٹیو سی پوائنٹس کی صورت میں، اور ہم آگے شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ میں سے اگر کوئی بہن، آج میں گروپ میں بھی میسج کروں گی، نماز نبوی کے سلسلے میں اگر مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں، اور آپ چاہے پوائنٹس نکال لیں، سلائیڈ میں کنورٹ ہماری ایڈمن کر دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آگے چلتے ہیں جی. نابینا کو بھی امام بنانا جائز ہے. دلیل کیسے، کہاں سے ملتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو امام مقرر کیا تھا، حالانکہ وہ نابینا تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امام کی نماز کانوں سے اوپر، یعنی کہ قبول نہیں ہوتی، یہ مطلب ہے جس پر لوگ اس کی بدعتیں، جہالت یا فسق، نافرمانی، گناہ، اس کی وجہ سے لوگ ناراض ہوں، یہ اس امام کی نماز قبول نہیں ہوتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل
بہت ہلکی اور بہت کامل نماز میں نے کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھی. اچھا یہ چیز یاد رکھیے گا، لمبی نماز پڑھنی ہے نا، اکیلے پڑھیں خود، اور رات کے اس ٹائم پہ جب باقی سب کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، سب کو آپ کی ضرورت ہے، اس وقت مناسب نماز پڑھیں. یہ محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ کوئی عملی نمونہ نہیں ہوگا کہ فرض کریں میرے پیشنٹ میرا ویٹ کر رہے ہیں اور میں لمبی نماز، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے اور بس میرا دل چاہتا ہے میں پڑھتی جاؤں. نہیں، یہ بالکل غلط ہو جائے گا. وہ اپنا ٹائم نکال کر، وقت لگا کر، پیسہ لگا کر میرے پاس پہنچے ہیں تو فرض ادا کر لیں وہاں پر، اور مناسب سی نماز، اور اس کے بعد ان کو ٹائم دے. مثال دے رہی ہوں آپ کو، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے سیکھا ہے. ان سے زیادہ لمبی نماز قیام کوئی کر سکتا تھا؟ ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے، پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، لیکن جب وہ نماز ادا، یہ یہ جو امامت کرواتے تو بہت مناسب کرواتے. آپ فرماتے تھے جب عورتوں کی صف میں بچے کے رونے کی آواز وہ سنتے تو اس ڈر سے نماز شارٹ کر دیتے، ہلکی کر دیتے، مطلب شارٹ. اچھا، ہلکی کر دیتے کا مطلب ہے کہ قرات والا پورشن شارٹ کر دیا جب، یہ نہیں کہ جلدی 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 سے رکوع میں گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر پہلا سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، دوسرے سجدے کو بھی نہیں پتا چلا کہ پہلا کب ہو گیا. تو یہ نہیں کرنا، وہ آرام سے کرنے، مناسب مناسب، اتنا ضرور ٹائم لگائیں کہ درمیان میں اب سکون کریں. اچھا آگے دیکھتے ہیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نماز لمبی کرنے کے ارادے سے نماز میں داخل ہوتا ہوں، پھر عورت کی صف میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، ہلکی پڑھاتا ہوں کہ بچے کے رونے سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی. کتنی خوبصورت یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور جب بھی کبھی میں نے اس چیز کو پڑھا تو مجھے لگا کہ اسلام کی آپ یہ بیوٹی دیکھیں، کتنا احساس ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کیوں آئی ہیں عورتیں، کوئی فرض تو نہیں ہے، تو میں تو اپنا کام جس کے لیے میں ہوں، جو مجھے آتا ہے، میں تو نماز پراپر اس ٹائم پہ اتنا میں لمبی کروں گا. نہیں، سب کا خیال، سب کا خیال. اور احساس دیکھیں نا، ہر ایک کو احساس نہیں ہوتا. ہم اتنے بے حس ہو گئے. آج کوئی بچہ روتا ہے تو اس گھر میں اگر کوئی ساس یا نند کوئی فارغ ہے تو وہ بھی اس بچے کو نہیں اٹھا رہی کہ ماں کچن میں کام کر رہی ہے تو ماں کو تکلیف ہوگی اس کے رونے کا سن کر، یا ماں نماز پڑھی تو میں اس کو اٹھا لیتی ہوں. نہیں، جس کا بچہ خود ہی سنبھالے، کام بھی کرے. ہم بھی تو ایسے ہی کرتے رہیں. کتنا غلط طرز عمل ہے. احساس نہیں ہے نا. پھر اگر کسی کو خود واقعی، بہت ساری ہماری جو ساس، ان کے زمانے اور ان کی ساسوں نے بہت مشکل ٹائم دیکھے ہیں. انہوں نے وہ زمانے دیکھے ہیں جب چکیوں پر آٹا پیسا جاتا تھا ڈیلی بیسس پر، اور صبح صبح وہ تہجد کے ٹائم پر اٹھ کر، اور وہ مکھن بن رہے ہوتے تھے اور آٹا پیسا جاتا تھا، اور اتنے گھنٹے لگا کر پہلے ناشتہ بنتا تھا، پھر کھانا بنتا تھا. وہ سارا دن ان کا کچن میں، 7 بچے بھی وہ ہینڈل کرتی تھی. لیکن اگر آپ کو کوئی تکلیف ملی ہے، سکھ نہیں اس طرح کا ملا، آپ اپنی بہو کو دینے کی سچویشن میں تو آپ دے دیں، دل بڑا کریں. لیکن ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ جو مجھے نہیں ملا تو پھر میں اسے کیوں دوں. لیکن احساس نہیں ہے نا ہمیں. احساس دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احساس دیکھیں. کسی عورت کو، جیسے اس کا کوئی بچہ وہ رو رہا ہے تو نماز شارٹ کر دیتے ہیں کہ اس ماں کو تکلیف ہوگی بچے کے رونے سے. زیادہ لمبی نماز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوا کرتے تھے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی واز میں اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا لمبی نماز پڑھانے والوں پر. اس دن دیکھا، آپ نے فرمایا تم لمبی نمازیں پڑھا کر لوگوں کو نفرت دلانے والے ہو. سنو، جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، اس لیے کہ ان میں، مقتدیوں میں جو نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے، ضعیف بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی، حاجت مند بھی. یہ اور بات ہے، ہمارے آج کل ضعیف بھی نہیں جاتے ہیں مسجد میں، بوڑھے بھی نہیں. ضعیف سے مراد کوئی بھی جسمانی کمزوری، ٹھیک ہے، اور بوڑھے، ایج فیکٹر، اور حاجت مند کوئی بھی. ہم لوگ اس طرح کا، ہمارا تو یہ رواج ہی نہیں رہا. لیکن تب لوگ، ہر طرح کے لوگ آیا کرتے تھے. یہ ایک صحابی تھے حضرت معاذ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جی ایک منٹ دیجیے گا جی بیٹا.
हाँ जी। तो मैं हज़रत मुआज़ की बात कर रही थी कि वो पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज उनके पीछे पढ़ते थे। उसके बाद वो अपने एक कबीले के पास जाते थे, कौम के पास। तो ज़ाहिर है उनकी कबीला कौम इतनी दूर था, पास होता तो वो ना आके उसी मस्जिद में नमाज पढ़ लेते। तो इतनी दूर जाते और उन्हें नमाज पढ़ाते, लेकिन बहुत लंबी। अच्छा, इसमें हज़रत मुआज़ का तो वाकई बड़ा शौक, जज्बा और मोहब्बत आप देखें कि वो इतनी दूर जाके, वो भी सारा दिन के थके लेकिन लंबी नमाज खुशी से मोहब्बत से पढ़ाते थे। यहाँ पर उनकी फर्ज होती थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, और वहां पर जब अपनी कौम को पढ़ाते थे तो नफल, इनकी नफल होती थी, इनके पीछे वालों की वो फर्ज काउंट होती थी। ये नमाज के मसाइल में आएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने शिकायत की कि हम सारा दिन के थके होते हैं और ये बहुत लंबी नमाज अदा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खफा हुए। इतना एहसास हुआ उनको, इतना महसूस हुआ कि वो सारा दिन के थके हुए, ऊंट चराते हुए, खपते हुए लोग अगर नमाज के लिए आए हैं तो ऐसा ना हो लंबी नमाज की वजह से वो दीन से मुतनफिर हो जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हजरत उस्मान ऐसा करते हैं। मुझे भी थोड़ा इस वक्त बुलाया जा रहा है। यहाँ पर हम मुकम्मल कर लेते हैं, एक दो पेजेस ही रह गए और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हमारी क्लास में प्रॉपर हमारा नमाज का शुरू हो जाएगा। हजरत उस्मान ये जो है बिन अबू लास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत ये थी, जब तुम लोगों की इमामत करो तो उन्हें नमाज हल्की पढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे पीछे बूढ़े, मरीज, कमजोर और काम काज वाले लोग होते हैं। और जब अकेले नमाज पढ़ो तो जितनी चाहे लंबी पढ़ो। हल्की नमाज का ये मतलब नहीं है कि रुकू, सुजूद, कोमा, कोमा होता है ना जो आप ये रुकू से खड़े होकर सीधे खड़े हो जाते हैं बिल्कुल, और जल्द से दो सजदों के दरमियान को दरहम बरहम करके रख दिया जाए। वाजिया हो कि अरकान नमाज जो है ना, वो उनकी तादील इसका मतलब ये है कि हर रुकन अलग अलग उसको उतना टाइम दें। पहले आप खड़े हैं, फिर आप रुकू में गए हैं, थोड़ी देर वहां रहें, फिर सीधे खड़े हो जाएं, फिर पहले सजदे में थोड़ी देर वहां, फिर दो सजदों के दरमियान में थोड़ी देर बैठे, थोड़ा थोड़ा इत्मीनान। तो ये इसका मतलब है कि ये पूरे हों, इनको भी ज्यादा लंबा ना करें, लेकिन इतना मुनासिब इनको जरूर आप करें कि रात में आप हल्की कर लें। वो आगे आ रहा है जिक्र। इनकी तादील और तमानियत के बगैर नमाज बातिल होती है, बल्कि हल्की नमाज का मतलब ये है कि रात में इख्तिसार किया जाए, छोटी सूरतें पढ़ ली जाए, मगर क्याम ज्यादा मुख्तसर भी ना हो, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल नमाज वो है जिसमें क्याम लंबा हो। चले जी, यहाँ पर क्लास का टाइम हो चुका है। इंशाल्लाह ताला आपसे अगली क्लास में हम फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह ताला मैं स्टॉप कर रही हूँ यहाँ।